औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी सब बच्चे ठीक हैं? शाबाश, मज़े कर रहे हैं और अब जल्दी जल्दी तैयारी भी कर रहे होंगे ना, स्कूल खुलने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला। तो पढ़ाई में बिल्कुल आप लोगों ने अब ईमानदारी और ज़िम्मेदारी से बेटे पढ़ाई को शुरू करना है, ताकि जो हमारा ये वक्त ज़ाया हुआ, छुट्टियों में वक्त भी तो ज़ाया हुआ ना बेटे, तो वो उसको हम कवर कर सकें। तो बिल्कुल सीरियस हो जाएं। पिछला आपका जो मौजू था कुरान मजीद, उम्मीद है आप लोगों ने सब अच्छी तरह से उसको याद भी किया होगा, उसके इमला भी की होगी और उसकी जो अहम बातें उनको याद भी रखा होगा। हाँ जी, शाबाश। कुछ बच्चों ने तो लाजमी ये काम किया होगा, जिन्होंने नहीं किया वो प्लीज़ कर लें, दोबारा देखा करें वीडियोज़ को बेटे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सदाकत, अमानत और हुस्न मामलात। ये आपकी किताब में सफ़ा नंबर 49 के ऊपर है। इसको जाके देखते हैं कि इसके क्या मानी हैं और आज हम इसका कुछ हिस्सा पढ़ेंगे, बाकी हिस्सा इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में इसका मुकम्मल करेंगे। ठीक है बेटे? बच्चों, आपके सबक का जो पहला हिस्सा है वो है सदाकत। सदाकत के मानी है सच्चाई, और सदाकत के मानी सदाकत सादिक से है, सच। सिद्क का मतलब होता है सच और सादिक का मतलब होता है सच बोलने वाला। और सदाकत के मानी है हकीकत के ऐसी चीज़ें कि जिनका कोई झूठ नहीं है, जो जब दुनिया बनी तब से लेके आज तक और क़यामत तक वैसी के वैसे ही रहेंगे। तो वो अल्लाह ताला की मखलूक़ात हैं, जिनमें सूरज, चाँद, सितारे, पहाड़, दरिया, समंदर, फूल, फल, पौधे, हवा, पानी, ये सब चीज़ें हकीकत हैं बेटे, इनमें झूठ नहीं है बिल्कुल भी। तो हमारे लिए आम जिंदगी में इसको समझना कि सच क्या है और सच्चाई के साथ हमें कैसे जीना है और सच में क्या फ़ायदा देता है और हमें हमारी शख्सियत को क्या नुकसान पहुंचाता है, इसको जहन में रखते हुए बेटे हमें अपनी ज़िंदगियों को गुजारना चाहिए। तो आगे चलते हैं कि इसके अल्लाह ने क्या हुक्म दिए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खूबी के ऊपर, यानी सच्चाई वाली खूबी जो है, जो सच की खूबी है, जो हर इंसान के अंदर होनी चाहिए, हर मुसलमान के अंदर होनी चाहिए, तो उसको कैसे लेके चले आगे देखते हैं बेटे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बेटे, कि बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजीम अखलाक पर हैं। तो इसका मतलब क्या कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर तमाम जो खूबियाँ अल्लाह पाक ने इस दुनिया में इंसानों के लिए पैदा की, वो तमाम खूबियाँ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर सबसे ज़्यादा, दुनिया में किसी भी इंसान में जो खूबियाँ हो सकती हैं वो सबसे ज़्यादा सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर मौजूद थी। वो खूबियाँ अखलाक के लिहाज से, और अखलाकियात में क्या चीज़ें आती हैं बेटे? सबसे पहले सच बोलना, वादा पूरा करना, दूसरों की मदद करने को तैयार रहना, बड़ों का अदब करना, छोटों से प्यार करना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम करने में हमेशा पहल करते थे बेटे, और ये भी नहीं कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज़ को भी नहीं सोचते थे कि सामने छोटा बच्चा है तो मैं पहले वो मुझे सलाम करे, वेट नहीं करते थे, बल्कि उसको भी सलाम करने में पहल करते थे। और ना सिर्फ ये कि तमाम मुसलमानों की मदद करने के लिए हर वक्त तैयार रहते थे, वो गैर मुस्लिमों के साथ भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक जो था वो बेहतरीन था।
ایسے لوگوں کے ساتھ بھی جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے حد برا سلوک کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا. تو یہ ہر کسی کے اندر یہ بیٹے خوبی نہیں ہوتی. ہمیں یہ اختیار کرنی چاہیے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی برا سلوک کرے تو ہمیں اسے معاف بھی کرنا چاہیے، اس سے درگزر بھی کرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی گزاری. تو اس کی گواہی جو ہے قرآن مجید میں اللہ پاک دیتے ہیں کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم عظیم اخلاق پر ہیں، یعنی ان سے زیادہ اخلاق والا انسان اس دنیا کے اندر کوئی موجود ہی نہیں ہے. بچوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے. بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور جو ہمیشہ سچ بولتا ہو اس کو ہی صادق کہتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہتے تھے، تو آپ سب کو یہ بات پتہ ہے کہ وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تقریباً 40 سال کی عمر ہوئی تو اس وقت اللہ پاک کی طرف سے حکم آیا کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اعلان کر دیں اور لوگوں کو اپنے بارے میں بتائیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے ہی، جب ابھی تک نبی بننے کا اعلان نہیں کیا تھا، اس سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتوں کی عبادت کرنا جو لوگ کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منع کیا کرتے تھے کہ خود بناتے ہو ایک چیز اور خود ہی اس کو اپنا خدا ماننے لگ جاتے ہو، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ نہ کیا کرو. تو لوگ جو تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ لوگ دشمن ہو جایا کرتے تھے. لیکن ان تمام باتوں کے باوجود بیٹے لوگ جو تھے وہ پہلے زمانے میں جب سفر کرتے تھے نا ایک شہر سے دوسرے شہر، تو اپنے گھروں کی جو قیمتی چیزیں ہوتی تھیں ان کو وہ جانے سے پہلے، سفر پر جانے سے پہلے کسی ایسے شخص کے پاس رکھ کر جایا کرتے تھے کہ جس پر ان کو اعتبار ہوتا تھا کہ جب ہم واپس آئیں گے تو ہمیں ویسی کہ ویسی ہی وہ چیزیں ملیں گی، ان کے اندر کوئی کمی نہیں ہوگی، ان کے اندر کوئی بے ایمانی نہیں کی ہوگی یا ان کو استعمال نہیں کیا ہوا ہوگا. اس طرح کا جب اعتبار اگر ان کو کسی کے اوپر ہوتا تھا تو وہ پھر اپنی چیزوں کو کسی چیز میں پیک کر کے تو وہ وہاں پہ چھوڑنا پسند کرتے تھے. اور کافر جو تھے وہ زیادہ اس بات کو پسند کرتے تھے کہ وہ اپنی چیزیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھ کے جائیں، کہ ان کو یہ پکا یقین ہوتا تھا کہ محمد جو ہیں وہ کبھی ہماری جو چیزیں ہم رکھ کے جا رہے ہیں ان کے اندر کبھی وہ ان کو استعمال نہیں کریں گے، اس میں خیانت نہیں کریں گے، اور ہم جب واپس آئیں گے تو ویسی کہ ویسی ہی وہ ہمیں ملیں گی جیسے کہ ہم نے ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے بیٹے کہ دشمن جو ہے وہ آپ کی کوالٹی کا اعتراف کرے، آپ کی اس خوبی کو مانے کہ یہ جو شخص ہے، چاہے ہم اس کے دوست نہیں ہیں، چاہے ہم اس کے رشتہ دار نہیں ہیں، لیکن یہ شخص جو ہے یہ سچ بھی بولنے والا ہے اور یہ شخص جو ہے یہ امین بھی ہے، یہ امانتوں کی حفاظت کرنے والا بھی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے بیٹے. اپنے جو رشتہ دار ہوتے ہیں، اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی، وہ تو انسان کی خوبیوں سے واقف ہوتے ہیں، وہ آپ کی تعریف بھی کرتے ہیں، وہ آپ کی غلطیوں کو نظر انداز کر کے، تو آپ کی کئی دفعہ ماں باپ جو ہے، بڑا بہن بھائی یا چھوٹا بہن بھائی، کبھی آپ کی کسی غلط بات کو بھی اس کی تعریف کر دیتے ہیں. لیکن جو دشمن ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ آپ کی جو کمی کمزوری ہو، آپ کے اندر جو ویکنیس ہوتی ہے انسان کے اندر، اس کو فوکس کرتے ہیں. جو آپ کے دوست ساتھی نہیں ہوتے، جو آپ کے دشمن ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دو خوبیاں ان کے دشمن بھی مانتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو کبھی جھوٹ بولتے ہیں اور نہ ہی کبھی امانت میں خیانت کرتے ہیں. لہٰذا بیٹے ہمیں بھی اپنے کردار کے اندر ایسے معاملات کرنے چاہیے کہ لوگ، چاہے ہم ان کے سامنے ہیں، چاہے ہم ان کے سامنے نہیں ہیں، ہماری غیر موجودگی میں لوگ ہماری اس بات کی تعریف کریں کہ یہ شخص جو ہے، یہ بچہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا
یہ بچہ وعدہ پورا کرنے والا ہے، ادب کرتا ہے دوسروں کا، اور امانتوں کی حفاظت کرنے والا ہے. تو یہ کوالٹیز ہمیں اپنے اندر بھی بیٹے پیدا کرنی چاہیے. جیسا کہ بیٹے بھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ دشمن بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کو مانتے تھے، آپ کی امانت کی تعریف کرتے تھے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کرنا شروع کی، اللہ کے دین کا پیغام پہنچانا شروع کیا، لوگوں کو بتوں کی پوجا سے منع کرنا شروع کیا، منع کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روکتے تھے لوگوں کو، تو لوگ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان تک کے دشمن ہو گئے تھے کہ یہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے یہ شخص، تو ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. تو ان میں ایک بڑا دشمن تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ابو جہل، جو آپ کا سب سے بڑا دشمن تھا. وہ بھی یہ کہا کرتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تم کو جھوٹا نہیں کہتا، ہاں جو چیز تم پیش کرتے ہو اس کو میں نہیں مانتا. یعنی تم جو کہتے ہو کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، میں اس بات کو نہیں مانتا. باقی مجھے یہ پتا ہے کہ تم جھوٹ نہیں بولتے، تم ہمیشہ سچ کہتے ہو. لیکن چونکہ اس نے کافر ہی رہنا تھا اور کافر ہی مرنا تھا، اس لیے اس کے دل میں یہ چیز بیٹے آئی ہی نہ کہ وہ اسلام کو مانتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لاتا. تو چونکہ اس نے دوزخ میں جانا تھا، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دشمن بھی جو تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کا اعتراف کرتے تھے. سچ جو ہوتا ہے نا بیٹے، وہ ہمیشہ انسان کو عزت ہی دیتا ہے. تو جو لوگ اس چیز کو کے پابند ہوتے ہیں کہ ہم نے ہر حال میں چاہے ہمارے لیے تکلیف ہی کیوں نہ ہو، چاہے ہمیں کوئی پریشانی کا سامنا ہی کیوں نہ کرنا پڑے، تو ہمیں ہر حال میں سچ بولنا، تو پھر وہ لوگ اسی طرح سے ہی دنیا کے اندر مشہور ہو جاتے ہیں، اور لوگ جو ہے ان کی اسی طرح سے ہی تعریف کرتے ہیں. ایک مرتبہ ایک صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اہل جنت کی کیا علامت ہے. علامت کا مطلب ہوتا ہے بیٹے نشانی. تو اہل جنت کے جو لوگ ہیں، جو جنت کے لوگ ہیں، ان کی نشانی کیا ہے؟ اے اللہ کے نبی بتائیے کہ جو جنت میں جانے والے لوگ ہیں ان کی نشانی کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ بولنا. یعنی سچ بولنا اس قدر بڑی کوالٹی ہے، اس قدر بڑی خوبی ہے بیٹے کہ اگر انسان اس کے اوپر قائم رہتا ہے، اس کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا ہے، تو سچ ہمیشہ انسان کو عزت دیتا ہے. یہ یاد رکھیں، سچ بولنے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بیٹے وہ بہادر ہوتے ہیں، اور جھوٹ بولنے والے لوگ وہ بزدل لوگ ہوتے ہیں، کمزور لوگ ہوتے ہیں. تو ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر ہمیشہ سچائی کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے. اگر کوئی غلطی ہو بھی جائے تو سچ بات ہی کرنی چاہیے، معذرت ضرور کر لینی چاہیے کہ ہاں مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، لیکن سچ بولیں. ہو سکتا ہے جو سامنے والا ہے وہ آپ کی معذرت سن کے تو آپ کو معاف بھی کر دے. تو سچ کا ساتھ ہمیشہ دینا چاہیے بیٹے، سچ کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. ٹھیک ہے بیٹے؟ بچوں ایک اور بہت پیاری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، یعنی جب اعلان کر دیا کہ اللہ پاک نے مجھے نبی چن لیا ہے، میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، اللہ کا تم لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں، تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روم کے بادشاہ کو خط لکھا کہ آپ بھی ایک اللہ کی عبادت کریں اور بتوں کی پوجا چھوڑ دیں، اور ایک اللہ کی عبادت کی طرف آپ بھی آ جائیں. تو جو روم کا بادشاہ تھا وہ یہ خط پڑھا، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو بھیجا گیا تھا، تو اس نے اپنے وزیروں سے پوچھا بیٹے کہ لوگ تجارت کرنے جایا کرتے تھے نا مکہ سے، شہر روم جو تھا وہ وہاں پہ تجارت کرنے کے لیے جاتے تھے. تو اس نے پوچھا کہ کیا وہاں سے مکہ سے کوئی لوگ آئے ہوئے ہیں تجارت کرنے کے لیے یہاں پہ؟ تو لوگوں نے کہا کہ جی ایک تاجر آیا ہوا ہے، ابو سفیان ہے اس کا نام. تو اس نے کہا کہ ان کو لے کے آؤ، دربار میں لے کے آؤ. جب دربار میں ابو سفیان آئے، ابو سفیان جو تھے بیٹے وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے.
تو اس نے بادشاہ نے پوچھا ابو سفیان سے، بادشاہ نے پوچھا کہ تمہارے ادھر جو عرب میں یعنی مکہ کے اندر ایک شخص ہے محمد جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، میں اس کے بارے میں معلومات چاہیے. یعنی اس نے کیا کہا کہ روم کے بادشاہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا، معلومات میں کیا پوچھا کہ کیا کبھی اس شخص نے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ بولا ہے. بیٹا ابو سفیان جو تھے ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ چاہتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کرتے ہوئے وہ کہہ دیتے کہ جی مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا اس کو، یا جیسے بھی. تو لیکن ان کو یہ بات گوارا نہ ہوئی ابو سفیان کو. انہوں نے کہا کہ محمد نے تو کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں. انہوں نے یہ سوچا کہ محمد نے تو کبھی جھوٹ ہی نہیں بولا زندگی میں، تو میں کیسے کہہ دوں کہ محمد کبھی جھوٹ بھی بولتے ہیں. تو فوراً ابو سفیان نے کہہ دیا کہ نہیں، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. تو بادشاہ نے پوچھا کہ اچھا پھر وہ کیا حکم دیتا ہے، وہ کیا کہتا ہے تم لوگوں کو، تم لوگوں کے ساتھ کیا بات کرتا ہے. میں نے یہاں پہ بیٹے مختصر کر کے تھوڑا سا لکھا ہوا ہے، جب آپ اپنی کتاب میں پڑھیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا یہ ساری باتیں آپ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں جو میں بھی بول رہی ہوں. تو اس نے پوچھا کہ اچھا وہ تم لوگوں کو کیا کہتا ہے، کیا بات کرتا ہے تم لوگوں کے ساتھ. تو ابو سفیان نے کہا کہ وہ ہمیں کہتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ بتوں کی پوجا نہ کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو. پھر وہ ہمیں کہتا ہے نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے. پھر وہ ہمیں سچائی کی اور امانت داری کی تعلیم دیتا ہے. تو جو بادشاہ تھا روم کا، جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا کیسر تھا بیٹے. تو اس نے فوراً کہا کہ وہ اللہ کا سچا رسول ہے. کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو بیٹے جو کافر تھا روم کا بادشاہ بھی اور ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، دونوں اس بات کے لیے مجبور ہو گئے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں تھا. تو یہ خوبی، یہ کوالٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمیشہ عزت کا باعث رہی، اور ان کو قیامت تک لوگ ہمیشہ صادق کے نام سے ہی یاد کرتے رہیں گے. ہمیں بھی اپنے اندر اس خوبی کو پیدا کرنا چاہیے. تو بچوں پتہ کیا چلا کہ انسان کی سب سے بڑی کوالٹی، سب سے بڑی خوبی جو ہے وہ سچ بولنا ہے. جب انسان کے اندر سچ بولنے کی عادت آ جاتی ہے تو باقی تمام عادتیں جو ہیں وہ خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو سچ بولنے کو ہمیشہ اپنی طاقت بنائیں اور سچ بولنے پر عمل کریں اور جھوٹ سے ہمیشہ نفرت کریں بیٹے. آج کا سبق جو تھا وہ ہمارا یہیں تک تھا. آج کا سبق ہمارا ختم ہوا. اب میں آپ کو نماز کا جو سبق ہے وہ دینے لگی ہوں. نماز کے ترجمے میں آپ کو آج پھر میں دوں گی، طاؤس کا ترجمہ دوں گی اور تسمیہ کا ترجمہ دوں گی اور ثنا کا ترجمہ دوں گی بیٹے. طاؤس میں اللہ کی پناہ چاہتا ہے یا چاہتی ہوں شیطان مردود سے، اور تسمیہ کا ترجمہ اللہ کے نام سے نہایت مہربان نہایت رحم والا. پھر ثنا کا ترجمہ اے اللہ تو پاک ہے یا پاک ہے تو اے اللہ، دونوں طرح ہی ٹھیک ہے بیٹے. پاک ہے تو اے اللہ، سب تعریف و شکر تیرے لیے ہے، تیرے نام میں برکت ہے، تیری شان بلند تر ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں. میرے پیارے بچوں، آپ نے اس سبق کو کتاب سے بھی اچھی طرح پڑھنا ہے اور اس سبق کی املا بھی کرنی ہے. اس کے علاوہ بیٹے نماز کے ترجمے کو اچھی طرح یاد کریں، ماما کو سنائیں، اس کے مشکل الفاظ بھی لکھا کریں، مشکل الفاظ کی املا کیا کریں، خود چیک کر لیا کریں. اگر ماما مصروف ہوں بیٹے تو خود چیک کر لیا کریں، کھولا کریں اپنا لیپ ٹاپ یا آپ کے پاس جو بھی کمپیوٹر ہے، جو بھی گیجٹ ہے آپ کے پاس، جو بھی آپ کے موبائل ہے، جو کچھ بھی، اس کو کھول کے آپ خود ری چیک کر لیا کریں. میرا بیٹا گھر میں لکھنے کی عادت ڈالیں اور زبانی ان نماز کے ترجموں کو لکھنا شروع کریں. بہت سے بچے بیٹے 5ویں جماعت میں پہنچ کر بھی ثنا کا ترجمہ ابھی تک ان کو نہیں آتا. تو یہ شرم کی بات ہے بیٹے،
کہ کلاس 3 سے شروع کروایا جاتا ہے آپ لوگوں کو ترجمہ، اور 5ویں تک پہنچنے تک آپ لوگوں کو ترجمہ یاد نہیں ہوتا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا نماز پڑھنے کی بھی عادت ڈالیں، جب نماز پڑھا کریں تو جب یہ چیزیں پڑھتے ہیں آپ، تعوذ پڑھتے ہیں، ثنا پڑھتے ہیں، تسمیہ پڑھتے ہیں، تو ذہن میں ساتھ ساتھ ترجموں کو بھی لایا کریں۔ جب آپ لوگ عربی پڑھتے ہیں تو اس کی سوچا کریں کہ اس کا ترجمہ یہ ہے، پھر آپ کی توجہ پوری بھرپور توجہ کے ساتھ آپ نماز بھی پڑھ سکیں گے۔ اچھا بیٹے، اب انشاءاللہ تعالی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا اور سب کا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں۔ اللہ حافظ۔